नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 33 तफसीर इन्नमा, और फिर ये है, यही सजा है, इन्नमा जज़ाउ, यही सजा है, अल्लज़ीना, उन लोगों की, युहारिबून अल्लाह, जो लड़ाई करते हैं अल्लाह ताला से, व रसूलहू, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, व यसाउना फिल अर्ज़ि, और जमीन में कोशिशों में मसरूफ हैं और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, फिल अर्ज़ फसादन, जमीन में फसाद मचाने में, कि इन युकत्तलू, कि या तो फिर ये किया जाए कि उन फसाद करने वालों को युकत्तलू, कत्ल कर दो, और युसल्लबू, या उसको क्या करो, सूली चढ़ा दीजिए, और तकत्ता, या काट दीजिए, ऐदीहिम, उनके हाथों को, व अर्जुलहुम, और उनके पांव को, मिन खिलाफिन, बिलमुकाबिल एक दूसरे के, और युनफऊ, या फिर क्या कर दें, और उन लोगों को दूर कर दें, मिनल अर्ज़, जमीन से, ज़ालिका लहुम खिज़युन, ये उनके लिए सजा है, खिज़युन जिल्लत है, लहुम, उस पूरे जत्थे के लिए, और फिर फरमाया खिज़युन रुसवाई है, फिर दुनिया में, वलहुम, और उनके लिए, फिल आखिरत, आखिरत में, अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब है बड़ा, आखिरत में बड़ी मार है उन लोगों के लिए। अब खून करना गुनाह है, मगर उसके बदले में फसाद की सजा जो है वो बयान कर दी अल्लाह ताला ने, कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़े और इस्लामी शरई हुकूमत का मुखालिफ हो जाए और उसके बाद मुल्क में कत्ल गारत गरी करे, तो वो हाथ लगे, जब वो काबू में आ जाएं तो देखो फिर उनके साथ इस तरह करना है कि उन्हें कत्ल कर दें या सूली पर चढ़ा दें, और या फिर ये कर लें कि तीसरी सजा ये है कि उनके हाथ पांव बिलमुकाबिल एक दूसरे के काट दिए जाएं, या ये कि वो जमीन से निकाल दिए जाएं। ये रुसवाई है उनके लिए दुनिया में, और आखिरत उनके लिए बड़ा अजाब है। इल्लल्लज़ीना ताबू, हाँ मगर वो लोग जो तौबा कर लें, मिन क़ब्ल, इससे कबल, कि अन तक़दिरू अलैहिम, कबल इसके कि तुम्हारा हाथ उन पर पड़े, गिरफ्तारी से पहले वो तौबा अगर कर लें, तो फालमू, याद रखो, अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला है, रहम फरमाने वाला है। ये है वो आयत जिस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने कानून बयान किया है कि अगर कोई आदमी जमीन में डाका डालेगा तो उस डाका डालने वाले के साथ क्या किया जाएगा। शरई कवानीन जितने भी हैं उनकी 3 किस्में हैं, और किसास जब सूरह बकरा में आया था तो उस वक्त किसास को इसलिए बयान नहीं किया कि इतना वक्त था नहीं, और भी वजह थी, और ख्याल था कि सूरह माइदा में इसको बयान कर देंगे। अब सूरह माइदा में ये जो आयत करीमा आई है इस पे आप सुन लीजिए कि किसास और दियत और ये चीजें क्या हैं। फिर इसके बाद कुरान पाक में जहां भी आएंगी हम सजाओं का तो बयान कर देंगे कि सजाएं गए हैं, लेकिन ये कि उसकी पूरी तफसील बस वो नहीं। अब आज से सुन लीजिए, शरीयत जितनी सजाएं देती है और बतलाती है उसकी 3 किस्में हैं। जिन जराइम की सजा किताब और सुन्नत ने मुतय्यन नहीं की और उसे हुकाम की और कुज़ात, काजी जो हैं, जज जो हैं, उनकी सवाबदीद पर छोड़ दिया गया है, ऐसी तमाम सजाओं को फुकहा ताज़ीरात के नाम से याद करते हैं कि ये ताज़ीर है। ताज़ीरात हिंद, ताज़ीरात पाकिस्तान, ये आता है ना कानून में। शरअन पहली सजाएं वो हैं जिनके मुताल्लिक शरीयत ने ये बता दिया, किताब और सुन्नत ने, कि इसकी सजा कोई मुतय्यन नहीं है, तो वो तो हो गई ताज़ीरात। और यहां पर अल्लाह ताला ने डाका और चोरी की जो शरई सजाएं दी हैं, इसी से समझ लीजिए कि मुतय्यन जब हो गई तो ये ताज़ीरात नहीं है। दूसरी चीज है हुदूद, और तीसरी चीज है ताज़ीरात, तीसरी चीज है किसास। हुदूद, किसास और ताज़ीरात, ये 3 चीजें हो गई। और इन तीनों की किस्में तारीफ समझने से पहले ये बात भी समझ लीजिए कि जितने भी जराइम हैं, इन तमाम जराइम में एक इंसान को दूसरे इंसान से तकलीफ लामोहाला पहुंचती है। इसीलिए शरीयत ने मुकर्रर किया है कि जो इंसानों को तकलीफ दे रहा है इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी है कि अल्लाह की नाफरमानी भी होती है, कि अल्लाह ने मना किया है इंसानों को सजा देने से, इंसानों को तकलीफ देने से, नाहक किसी को तंग करने से। तो अब जब ये किसी को नाहक तंग करता है तो अल्लाह की बात को भी तोड़ता है, तो हर जुर्म उसमें दोनों हक हो गए, एक इंसानों का हक हो गया और एक अल्लाह का हक हो गया। जैसे कि यहां भी आप देख लें, ये डाका है तो इसमें दोनों किस्म के हकूक हो गए। अल्लाह ने मना किया था किसी का माल लेने से, अल्लाह की नाफरमानी भी की, और उसके साथ साथ उसने दूसरी तरफ इंसानों को मारा, कत्ल किया, काटा और उनका माल छीन लिया, आबरू रेजी कर दी, इंसानों का मामला भी उसने उसके साथ किया। तो ये 2 चीजें आमतौर पर हर जगह, आमतौर पर क्या बल्कि सारी की सारी हदूद में और तमाम किस्म की जितनी भी हदूद के साथ किसास हैं उसमें मिलेंगी चीजें। शरीयत ने बाज जराइम में इंसानों के हकूक को ज्यादा अहमियत दी है और बाज में अल्लाह ताला का हक नुमाया है उसे ज्यादा अहमियत दी है, इसलिए दोनों में किया गया है फर्क। पहली बात तो हो गई ताज़ीरात की, और ताज़ीरात जो हैं खास खास जराइम के अलावा जिन चीजों में शरीयत ने कोई पैमाना मुतय्यन नहीं किया और खुदात पर छोड़ दिया है कि काजी जो फैसला कर दें, हालात के मुताबिक फैसला कर दें, जमाने के मुताबिक फैसला कर दें, मुल्क के मुताबिक फैसला कर दें, कि मुमकिन है एक मुल्क में वो चीज इतनी ज्यादा अहमियत की ना हो और दूसरे मुल्क में हो। मुमकिन है कि 1940 में उस जुर्म की बड़ी सजा हो, मतलब बड़ा जुर्म समझा जाए, आज पर कोई से जुर्म ना समझता हो।
یہ تعزیرات جو ہیں بڑا وسیع باب ہے، اور شریعت نے بہت اختیارات دیے ہیں قاضی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے حکومت کو بھی یہ کہا ہے کہ حکمران وقت اگر چاہے تو اسلامی حکومت شرعی قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قاضی کے اختیارات پر پابندی لگا سکتی ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ تعزیرات کے طور پہ آپ ہمارے ملک میں یہ سزا دے سکتے ہیں، لیکن یہ سزا اس سے کم ہونی چاہیے۔ قاضی مثلاً کہتا ہے اسے درے پڑھنے چاہیے، تو حکومت کہہ سکتی ہے کہ قاضی صاحبان یہ ٹھیک ہے پڑھنے چاہیے، لیکن اس سے کم آپ رکھیں گے یا اتنے رکھیں گے، اس سے زیادہ آپ کو اختیارات نہیں ہیں۔ تو قاضی جو سزا دیا کرتا ہے اس پہ بھی حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کو اختیارات ہوتے ہیں، اور تعزیر ہلکی سے ہلکی بھی حکومت دے سکتی ہے، اور سخت سے سخت تعزیر بھی نافذ کی جا سکتی ہے۔ امیر المومنین کو، شورا کو اتنے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور شورا فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہمارے زمانے میں فلاں جرم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس پہ گواہ میسر نہیں آ رہے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ بات عام ہو گئی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اب حد نافذ ہو اس کے لیے تو گواہ چاہیے، وہ ہے نہیں۔ تو حکومت کہہ سکتی ہے کہ اس پہ تعزیر لگائی جائے، اور تعزیر ہلکی سے ہلکی بھی ہو سکتی ہے اور سخت سے سخت بھی ہو سکتی ہے۔ اور جن جرائم کی دوسری بات اب کر رہے ہیں کہ جن جرائم کی سزائیں کتاب و سنت نے متعین کر دی ہیں، اب اس کی روک اس میں بھی دیکھ لیجئے، وہی حقوق العباد اور حقوق اللہ کی، کہ جن میں اللہ کا حق غالب قرار دیا گیا ہے، اس سزا کو حد کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے حدود۔ اور جس سزا میں انسانوں کا حق غالب قرار دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں قصاص۔ لیکن حدود اور قصاص دونوں میں یاد رکھیے اللہ کا بھی ایک حق ہے، لیکن حدود میں اللہ کا حق غالب ہے، مخلوق کا حق مغلوب ہے، اور قصاص میں مخلوق کا حق غالب ہے اور خالق کا حق مغلوب ہے، کم درجہ ہے اس کا بنسبت انسانوں کے۔ اس لیے جرائم کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے تعزیر، قصاص اور حدود تین چیزوں میں جو کر دیا ہے، لوگ ان تینوں چیزوں میں جو شرعی فرق ہے اس کو نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کی سزا بس اسلام نے دے دی، تو جب تینوں میں فرق کو جانیں گے تو پھر وہ خود تجزیہ کر لیں گے کہ یہ حد تھی، یہ قصاص تھا، یہ کہ یہ تعزیرات میں شامل ہے۔ اور تعزیرات کی جو سزائیں ہیں ان میں حکومت وقت کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاف بھی کر سکتی ہے، قاضی معاف کر سکتا ہے، اختیارات وسیع ہیں، قاضی چاہے تو نافذ کر دے۔ تعزیرات میں شریعت نے اجازت دی، رہ گئی حدود، تو حدود میں کوئی ذرہ برابر تغیر نہیں ہو سکتا، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور حدود میں شریعت نے جو چیز متعین کر دی ہے بس اس کے مطابق چلنا پڑے گا، حتیٰ کہ سفارش تک نہیں مانی جا سکتی۔ قاضی تعزیرات میں سفارش مان سکتا ہے، قاضی نے تعزیر لگانی تھی اور حکمران وقت نے کسی کی سفارش کر دی، کسی اور آدمی نے سفارش کر دی اور یہ کہہ دیا کہ اس انسان کو اس وجہ سے اگر معاف فرما دیں، شرعن اگر گنجائش ہے تو قاضی تعزیر کو اٹھا دے گا، حکومت وقت تعزیر کو معاف کر دے گی، مگر حدود میں قطعاً کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ حدود میں نہ صرف یہ کہ سفارش قبول نہیں کی جا سکتی، وہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے، سفارش کرنا بھی گناہ ہے۔ اور حدود جو ہیں وہ 5 ہیں، شریعت نے مقرر کر دی۔ ایک حد پہلی یہاں پر آج بیان ہو رہی ہے، وہ ہے ڈاکہ، اور دوسری چیز ہے چوری، وہ بھی اسی صورت کی آیت نمبر 38 میں آگے آ رہی ہے۔ اور تیسری حد ہے زنا، اور چوتھی حد ہے اس کی تہمت لگانا، قذف جسے کہتے ہیں، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، 4۔ اور 5ویں حد ہے شراب نوشی کی۔ 5 حدود شریعت نے متعین کر دی ہیں۔ ان 5 حدود کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ یا تعزیرات کی ضمن میں آ جائیں گے اور یا پھر وہ قصاص میں چلے جائیں گے۔ حدود اصل میں بنیادی طور پہ اللہ نے جو بتلائی ہیں وہ 5 ہیں، اور ان میں سے 4 سزائیں تو قرآن پاک سے ثابت ہیں، جیسے یہاں پر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ڈاکے کی، چوری کی، اور 2 چیزیں آگے چل کے سورہ نور میں ارشاد فرما دی ہیں، زنا کی اور کسی پہ تہمت لگانے کی 4۔ اور 5ویں حد جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع سے منعقد ہوئی ہے، اور وہ ہے شراب کی حد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعات پیش آئے ہیں، شراب پی کے آیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی پٹائی کرو۔ لوگوں نے جوتوں سے مارا، کسی نے شاخ لے لی درخت سے اس سے مارا، کسی نے ویسے تھپڑ 2-4 رسید کر دیے، کبھی اس کو کوڑے پڑے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے؟ تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے پھر وہ تہمت بھی لگاتا ہے اور جو کچھ اس کے منہ میں آئے بکتا ہے، اور اس لیے اللہ نے جو حد نافذ کی ہے 80 کی، پاک دامن عورت پہ تہمت لگانے کی، اس کی سزا بھی وہی ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس اس کے علاوہ بھی دلائل تھے، سب نے طے کر لیا کہ 80 درے جو ہیں وہ شراب نوشی میں حد ہوگی، یہ 5 حدود متعین ہو گئی۔ اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فیصلے، ان کا اجماع وہ شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر یہ بات مان لیں گے تو یہ 5ویں حد کا پھر کیا ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع اور ان سب کا متفقہ فیصلہ وہ قرآن پاک کی 4 حدود کے برابر اس سطح پر آ گیا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو بتاتی ہے کہ ان حضرات کے ہاں ان کا مقام دین میں کتنا اونچا اللہ نے متعین فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے تو متعین فرما دیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ جو گزر چکی آیت، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی جگہ پر فرما دیا تھا کہ میرے بعد ان کی پیروی کرتے رہنا۔ تو 5 جرائم کی سزائیں متعین ہو گئیں۔ اب یہ ہو گئی حدود،
کوئی آدمی اس میں سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ سفارش کا کرنا گناہ ہے۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے ایک معاملے میں لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حد آپ نے جاری کرنی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کو ڈانٹ دیا اور فرمایا اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو، اور پھر فرمایا اللہ کی قسم فلاں کی بیٹی اگر وہ چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ توبہ کرے گا لیکن دنیا کی سزا کی اس کے لیے معافی نہیں ہے، آخرت کا گناہ اس کا معاف ہو جائے گا، کھاتا بے باک ہو جائے گا اس کا۔ اور اس میں بھی ایک استثناء ہے، یعنی توبہ کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ حد معاف ہو جائے، آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی۔ اور استثناء اس میں ایک یہ رکھا ہے، یہ جو آیت ابھی بعد میں پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارا ہاتھ پڑ جانے سے پہلے، یہ 34 نمبر آیت جو ہے اس میں استثناء اور ایکسیپشن یہ ہے کہ ڈاکو اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے اور اس کی توبہ پر اطمینان بھی ہو جائے تو یہ حد ثابت ہو جائے گی، اور گرفتاری کے بعد اگر توبہ کر رہا ہے تو اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، پھر تو کرنی ہی کرنی ہے، پھر تو جان بچانی ہے اس نے۔ اگر وہ پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ کا اعتبار ہے، اور اس کے حدیث میں واقعات بھی آئے ہیں، ابھی عرض کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ باقی جو حدود ہیں ان میں دنیا کے حق میں دنیا میں اس کی سزا دی جائے گی، وہ معاف نہیں ہوتے، خواہ یہ توبہ اس چور نے یا کسی ایسے نے جس نے بدکاری کر لی گرفتاری سے قبل کی ہو یا بعد میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تعزیرات کے جرائم میں سفارشات سنی جا سکتی ہیں اور حقوق کے معاملے میں بالکل نہیں سنی جا سکتی، اور ان کے نفاذ کا قانون بھی سخت بنا دیا ہے شریعت نے، اور معاملے کو معتدل رکھنے کے لیے شریعت نے ان ساری چیزوں میں گواہوں کا متعین ہونا بھی ضروری کر دیا ہے کہ دیکھو گواہی دیں 4 آدمی، مثلاً زنا ہے اس میں گواہی کی اتنی کڑی شرائط شریعت نے رکھی ہیں کہ عام طور پر وہ پائی نہیں جاتی، اور دوسری طرف سزا بھی اتنی سخت رکھی ہے کہ اگر گواہیوں سے یہ بات ثابت ہو جائے پھر اس کو اتنی سزا ملے گی۔ اور اسلام نے اس قانون کو بھی دیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ جملہ بعض ذات نے فرمایا ہے کہ منقول ہے کہ الحدود تندرع بالشبہات، کہ حدود جو ہیں وہ شبہ کی بنیاد پر ہٹا دی جائیں گی، ادنا سا شبہ بھی پڑ جائے حد ثابت ہو جائے، اور شبہ کا فائدہ ملزم کو دیتی ہے شریعت، کوئی شبہ پڑ جائے ادنا سا بھی حد اس سے ثابت ہو جائے گی، اس کے بعد وہ تعزیر کے درجے میں آ جائے گا، اور تعزیر کے درجے میں اختیار ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی مجرم کو شبہ کی بنیاد پر حد سے بری کر دیا گیا تو اس کو کھلی چھٹی مل جائے اور پھر اس کو اس جرم پر دوبارہ جرأت ہو جائے کہ کون سا ایسا کام ہے بس ٹھیک ہے شبہات پیدا کر دو حد ثابت ہو گئی، یہ بات نہیں ہے۔ شریعت نے تعزیر کی سزائیں رکھی ہیں کہ تعزیرات کے ذریعے پھر سزا ہوگی۔ کسی آدمی نے جھوٹی تہمت لگا دی کسی خاتون پہ اور اس کو 80 درے پڑنے تھے، نہیں گواہی ہو سکی، نہیں ثبوت ملا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اسے چھوڑ دیں جی، آزاد کر دیں، رہا کر دیں۔ قاضی اگر سمجھتا ہے کہ معاملہ ہے ایسا ہی لیکن حد اس وجہ سے نافذ نہیں ہو رہی کہ گواہ پورے نہیں ہو رہے، تو قاضی یہ کہہ سکتا ہے کہ 70 کوڑے اسے لگاؤ۔ کیوں آخر ایسی حرکت کی ہے، کیوں یہ چیزیں ہوئی ہیں؟ اگر اس کو قاضی کو اتنا اثر، اتنا رسوخ، اتنی ویژن ہے اس کی، اور وہ سمجھتا ہے کہ معاشرے میں یہ قانون نافذ ہونا چاہیے تاکہ ایسے نہ ہو کہ شبہات کی بنیاد پہ ہم حدود ثابت کرتے رہیں اور شبہات کی بنیاد پہ ان ملزموں کو بری کرتے رہیں، تو معاشرے کا بنے گا کیا؟ شریعت نے کہا وہاں تعزیرات کو استعمال کرے، اور تعزیر کی سزا جو ہے وہ کڑی سے کڑی بھی ہو سکتی ہے اور کم سے کم بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ بعض فقہائے احناف تعزیر میں قتل کے بھی قائل ہیں کہ قاضی قتل کی بھی سزا دے سکتا ہے تعزیر میں۔ قصاص کی سزا بھی اب تیسری بات آ گئی، تعزیرات، حدود، اور اس کے بعد قصاص آ گیا۔ قصاص کی سزا بھی متعین ہے قرآن پاک میں کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی اور زخموں کے بدلے میں اسی طرح کا زخم لگایا جائے گا۔ کسی آدمی نے کسی پہ حملہ کیا اور اس نے دوسرے کو مارا اور اس کا بازو توڑ دیا، نتیجے میں اس کو اس کے برابر سزا دی جائے گی، اور یا تو وہ پھر دیت ادا کرے، پیسے دے جتنا اس کا جرم ہے، اور یا پھر وہ سزا کے لیے تیار ہو۔ اور قصاص میں اور حدود میں فرق یہ ہو گیا کہ حدود کو اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر نافذ کیا گیا ہے، اس میں اللہ کا حق غالب ہے۔ ڈاکہ ڈالنا یہ انسانوں کے خلاف تو ہے ہی ہے، اللہ نے شدت سے منع کیا۔ کسی پہ تہمت لگانا پاک دامن عورت پہ، یہ اللہ نے اپنے حقوق میں رکھا ہے کہ خبردار جو کسی کے متعلق زبان تم نے کھولی، یہ اللہ کا اپنا حق بنتا ہے، اس لیے وہ تو آ گیا حدود میں، اور قصاص رہ گیا، تو قصاص میں انسانوں کا حق ہے غالب، اس لیے اگر انسان معاف کرنا بھی چاہے تو قصاص میں معافی ہو جائے گی اور حدود میں معافی نہیں ہو سکتی۔ مثلا کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا، وہ معاف بھی کر دے تو بھی شرعی سزا معاف نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے تم نے 1 لاکھ چرایا تھا، 1 لاکھ روپیہ یہ واپس لے لیا ہے میں نے، تمہیں معاف کر دیا ہے، چوری کی تھی تم نے، اس کے معاف کرنے کے باوجود معاف نہیں ہوگی کیونکہ وہ حق ہے، اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنے حقوق کو خود ہی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس نے یہ اجازت ہی نہیں دی کہ معاف کیا جائے۔ اور قصاص ہے تو قصاص میں چونکہ لوگوں کے حقوق غالب ہیں، اس لیے قاتل ہے فرض کیجئے کوئی اور جرم اس پہ ثابت ہو گیا،
اس کے بعد جو مقتول تھا جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے ورثاء کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ چاہیں تو قصاص لے لیں اور چاہیں تو یعنی قتل کر دیں، اس کے عوض میں قتل کروا لیں، حکومت سے یہ فیصلہ کرا دیں، اور چاہیں تو وہ اس کی دیت وصول کر لیں، یہ چیز ہو گئی۔ اور یہی حال زخموں کے قصاص کا بھی ہے کہ زخموں کا جو قصاص ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح دیا جاتا ہے۔ تو حدود یا قصاص کے ساقط ہونے سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ ملزم کو چھٹی مل جاتی ہے، بلکہ قاضی تعزیر میں اسے لگا سکتا ہے، وگرنہ تو لوگوں کی جرت بڑھ جائے گی اور معاشرے میں جرائم ہوا کریں گے۔ یہ تو تھا اصولی بیان 3 سزاؤں کا۔ اس لیے آئندہ جب آیات آئیں گی تو جو حدود کی ہیں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ حد کیا چیز ہے، اور جو ہوگی کہ تعزیر اس پہ قاضی جاری کرے گا تو آپ کو خود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ تعزیر کیا ہے۔ یہاں پر اب دیکھیے اس آیت کو، جو پہلی حد اللہ نے بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما جزاء الذین، یہی سزا ہے ان لوگوں کی یحاربون اللہ، جو اللہ سے لڑائی کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ آدمی ہیں، ایک جتھا، ایک گروہ مل کر لوگوں پر حملہ کرتا ہے شہر کی حدود سے باہر۔ جساس راضی رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شہر کی حدود سے باہر یہ جرم کرتے ہیں، کیونکہ شہر میں تو سزا کا نفاذ ہوگا اور شہروں میں وہ تو اسلامی حکومت قائم ہے، اس کا نفاذ ہوگا، لیکن متاخرین نے اس میں گنجائش شہر کی بھی رکھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب ہمارے دور میں قانون کا نفاذ مشکل سے مشکل تر چیز بنتی چلی جا رہی ہے، اس لیے شہر میں بھی اگر کہیں ڈاکہ پڑے گا تو وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ فقہا کی اپنی قضات کی بحث ہے، وہاں کتابوں میں انہوں نے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یحاربون اللہ ورسولہ، لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محاربہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بتایا لگایا یہاں پر استعمال فرمایا، اور محاربہ ماخوذ ہے حرب سے، اور حرب کے اصلی معنی سلب کر لینا کسی چیز کا، کسی چیز کو چھین لینا، یہ آتا ہے۔ اور سلامتی کے مقابلے میں تو معلوم ہوا کہ حرب کا مفہوم یہ بنا کہ بدامنی پھیلانا، اس میں اکا دکا چوری نہیں آتی، قتل بھی کم آتا ہے، نہیں آتا، بلکہ باقاعدہ منظم گروہ یہ حرکت کرے کہ وہ سلب کر لے لوگوں سے ان کی جان، ان کے مال۔ تو یہ جماعت جو طاقتور ہے اور غارت گری کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے فقہا نے اس سزا کو صرف اس جماعت یا فرد کو قرار دیا ہے جو مسلح ہو کے لوگوں پر ڈاکہ ڈالے۔ الذین یحاربون اللہ، مطلب یہ ہے کہ اسلحے کے ساتھ لوگوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور حکومت کے قانون کو قوت کے ساتھ توڑتے ہیں، تو یہ ہیں ڈاکو۔ عام انفرادی طور پر ایسی حرکت کرنے والے اس میں شامل نہیں ہیں۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں لکھی ہیں، یہ ہم اکثر حصہ حضرت کی بات کو سے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ قضا کی ہے اور قاضی وہ رہے ہیں پانی پت کے ایک عرصے تک۔ تو جتنی اچھی ان کی نظر تھی، حنفیہ کے متاخرین میں کم لوگوں کی اتنی اچھی نظر ہوئی ہے، اور حضرت نے اگرچہ کم چیزیں بیان کی ہیں، ان کا تجربہ، ان کا علم، اور تجربے اور علم کے علاوہ جو چیز اللہ نے روحانیت کی ان میں رکھی تھی وہ خال خال لوگوں میں نظر آتی ہے، مگر یہ کہ انہوں نے پھر بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ دوسری چیز یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حرب کو، اس محاربہ کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ الذین یحاربون اللہ، وہ لوگ جو لڑائی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر کوئی لڑتا تو لڑتا، اب ان کے بعد تو وہ بھی بات نہیں رہی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اسلامی حکومت ہے اس کے خلاف لڑنا اور اٹھنا اللہ نے یہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے مترادف قرار دیا ہے، کہ جو کوئی بھی شرعی حکومت بن جائے گی اور شرعی حکومت کے ساتھ کوئی جنگ کرے گا، تو جب اسلامی حکومت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ ہو تو ان کے خلاف لڑنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنا ہے۔ یہ لوگ اس لیے باغی بھی قرار دیے جاتے ہیں کہ اگر باغی ہوں گے تو پھر بھی ان کی سزا یہ آ جائے گی۔ تو ڈاکو ہوئے یا باغی ہوئے، حدود میں 5 ہی ہیں بس، وہ کہا گیا کہ وہ حدود میں نہیں، حدود صرف 5 متعین ہے، کیونکہ وہاں سزا کوئی نہیں نا ذکر کی گئی۔ اب اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی۔ سب سے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ یحاربون اللہ ورسولہ، اس کے بعد ارشاد فرمایا ویسعون فی الارض فسادا، اور یہ زمین میں کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں فساد پھیلانے کو۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا نا ویسعون، یہ واو جو ہے اس کا عطف پیچھے ہی جا کر پڑتا ہے۔ یسعون کا مطلب ہے یحاربون، کہ یہ کوشش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ یحاربون، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یحاربون کا جو لفظ تھا اس کی تشریح آگے یہ کر دی ہے کہ یسعون فی الارض فسادا، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد مچانے کے لیے دوڑتے ہیں، اسی کی تشریح ہوگی۔ یحاربون، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کیا جنگ کرتے ہیں؟ دیکھو یسعون فی الارض فسادا، تو زمین میں کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں، ملک میں جلدی کرتے ہیں فساد کرنے کو۔ تو فساد کے لفظ نے بھی بتا دیا کہ یہ لوگ ڈاکو ہیں، چور نہیں۔ اس کے بعد 4 سزائیں متعین کر دیں۔ یہ پہلی حد آ گئی کہ ڈاکہ اور راہ زنی کی سزائیں کیا ہیں۔ پہلی سزا یہ ارشاد فرما دی کہ یقتلوا، قتل کیا جائے،
دوسری فرما دی کہ یصلبو یعنی سولی پر چڑھایا جائے، اور تیسری فرما دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں الٹی ترتیب سے کاٹے جائیں، اور چوتھی یہ کہ انہیں زمین سے نکال دیا جائے۔ اور پہلی تینوں سزاؤں میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یقتلو اور یصلبو کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ یقتلو اور یصلبو جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے نا، یہ یقتلو اور یصلبو تفعیل کے باب سے ہیں، اور تفعیل کا باب اہل نحو کے ہاں یہ قاعدہ ہے، نحات کے ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکرار فعل کی اور شدت پر دلالت کرتا ہے، تو سیغہ جمع استعمال کر کے کہا کہ یہ لوگ ان کو قتل کر دو، سولی پر چڑھا دو، ہاتھ پاؤں ان کے کاٹ دو، یہ عام سزاؤں کی طرح نہیں ہے، بلکہ جس فرد پر عام سزاؤں کی طرح نہیں ہے، بلکہ جس جماعت پر بھی ثابت ہو جائے اس کے ایک ایک آدمی کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے۔ 10 آدمی ہیں، جتھا مل گیا، اسلحہ لے لیا، لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور مار دیا لوگوں کو۔ اب پکڑے گئے تو ایک کہتا ہے جی میں نے تو نہیں مارا، میں نے تو صرف مال چھینا تھا، دوسرا کہتا ہے جی میں نے مال بھی نہیں چھینا، کچھ بھی نہیں کیا، میں تو کھڑا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی سزا سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ ہر ایک نے دوسرے کے اعتماد بھی تو جرم کیا ہے۔ 2 آدمی کھڑے ہو گئے، ہوتا ہے یہ تو عام، اب بینک میں کھڑے ہو گئے 2 آدمی، 4 آدمیوں نے لوٹ لیا، تو جو 4 نے لوٹا ہے وہ ان 2 ہی کے اعتماد پہ تو لوٹا ہے۔ تو اس لیے جب سزا دے گی شرعی حکومت قتل کی یا سولی کی یا جس چیز کی بھی، تو وہ ان 6 کے 6 کو دے گی، چاہے انہوں نے لوٹا ہے یا نہیں لوٹا، وہ جو کھڑے رہے ہیں حفاظت میں ان کو بھی یہی سزا دی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقتلوا، ان سب کو قتل کیا جائے سختی سے۔ یہ جو او کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں نا بیچ بیچ میں، تو یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا، یہ او کا لفظ جو ہے یہ تفصیل کے لیے آیا ہے کہ اس کی تفصیل تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہوں گی، اور اس کی تفصیلات میں فقہا نے بہت چیزیں لکھی ہیں، اور اسی میں اشارہ نکلتا ہے اس کی طرف بھی کہ قتل اور سولی پر چڑھانا، سولی دے دینا، بلکہ سولی چڑھانا بھی نہیں، سولی دے دینا، یہ قصاص کے طور پر نہیں ہے کہ تم معاف کر دو۔ قصاص میں معاف کر سکتے تھے، یہ حد شرعی ہے، اللہ کا حق ہے، حتیٰ کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دیں تو بھی ہم معاف نہیں کریں گے، ان کو ضروری ہے کہ قتل کیا جائے اور سولی انہیں دے دی جائے، یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں قید میں ڈال دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں 4 سزاؤں کا ذکر ہے، ابھی تفصیل آتی ہے کہ کیا ہے۔ یہ او کا لفظ جو ہے چند چیزوں میں اختیار دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور او کا لفظ جو ہے کام کی تقسیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چند چیزوں میں اختیار دینا مطلب یہ کر لیں یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، اور کبھی کبھی او عرب استعمال کرتے ہیں کہ تم یہ کام کر لو اور تم یہ کام کر لو اور تم یہ کام کر لو، کام بھی بٹ گئے، لوگ بھی بٹ گئے۔ اور حنفی فقہا نے یہاں پر یہ 4 سزاؤں میں او کو اس معنی میں مانا ہے کہ یہاں پہ تقسیم کار کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کس نے کیا کام کیا ہے اسے کیسی سزا دینی۔ امام اور امیر کو شرعاً اختیار دیا گیا کہ ڈاکوؤں کی قوت، طاقت، جرائم کی شدت، ان پر نظر کر کے بعض فقہا کا خیال یہ ہے کہ 4 سزائیں نافذ کر دے، یا پھر یہ کہ ان میں سے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور عطا بن ابی رباح جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور داؤد اور حسن بصری اور امام نخعی اور مجاہد اور ائمہ 4 میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اختیار ہے امام وقت کو ان 4 سزاؤں میں سے جو بھی چاہے نافذ کر۔ اور امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تینوں حضرات کہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تابعین کی ایک جماعت بھی کہتی ہے کہ راہزنوں کے، ڈاکوؤں کے حالات مختلف ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مختلف حالات کے مطابق مختلف سزائیں دی جائیں۔ اور حنفی فقہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو بردہ اسلمی سے معاہدہ ہو گیا تھا صلح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے اپنے معاہدے کو توڑا، مدینہ منورہ سے نکلا، اور کچھ مسلمان جو مدینہ منورہ میں آ رہے تھے ان پہ ڈاکہ ڈالا، اور اس واقعے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، جبریل امین یہ سزا کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ جس شخص نے کسی کو بھی قتل کیا اور مال لوٹا، 2 جرم کیے، قتل بھی کیا مال بھی لوٹا، 2 جرم ہے، اسے سولی پر چڑھا دے۔ اور جس نے صرف قتل کیا ہے اور مال نہیں لوٹا اس کو قتل کر دیا جائے، 2 چیزیں ہو گئی۔ اور جس نے کوئی قتل نہیں کیا صرف مال ہی لوٹا ہے تو مال لوٹنے والے کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ اور جبریل امین نے یہ بھی بتایا کہ اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کا جرم آپ معاف کر دیں۔ اور جس نے قتل و غارت گری میں کوئی حصہ ہی نہیں لیا، صرف لوگوں کو ڈراتا رہا ہے جس سے لوگوں کا امن برباد ہو گیا، اور عملاً اس نے کچھ نہیں کیا، اس آدمی کو جلا وطن کر دیا جائے، آخری سزا دے دی جائے۔ تو 4 سزائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں یہاں پر، ارشاد فرمایا کہ یقتلوا، انہیں قتل کیا جائے۔ یہ وہ آدمی ہیں جس نے قتل کیا ہے اس کے عوض میں، اور یصلبوا دوسری سزا دی گئی کہ جس نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا۔ تیسری سزا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں الٹی ترتیب میں۔ یہ تیسرا مجرم ہو گیا، اور یہ وہ مجرم ہے جس نے مال لوٹا ہے صرف اور قتل نہیں کیا۔ اور ینفوا من الارض، یا چوتھا وہ ہے جنہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے، ایسی چیزیں کی ہیں اور عملاً اس نے کچھ نہیں کیا لیکن لوگوں کا چونکہ امن برباد ہو گیا ہے اس لیے۔ اور اس میں یہ جو سولی کی سزا فرمائی ہے نا کہ یصلبوا، اس کی صورت یہ ہے کہ اس انسان کو زندہ سولی پر لٹکا دیا جائے اور اس کے پیٹ کو چاک کر دیا جائے بس، اور پھر چھوڑ دیا جائے۔
سڑکتا رہے اور مر جائے اور لوگ دیکھیں. یہ سزا کہیں نافذ ہو جائے, کسی کی ہمت پڑ سکتی ہے کہ لوگوں کے مال جان پہ وہ کچھ کرے؟ یہ وہ صورت ہے کہ اس نے دونوں کام کیے, مال بھی لوٹا, جان بھی ختم کی. اور اگر صرف مال لوٹا ہے, قتل نہیں کیا, تو پھر اگلی سزا آ گئی کہ وہ تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں, یعنی دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور بایاں پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں پر سے کاٹ دیا جائے. من خلاف کا مطلب ایک دوسرے کے مقابلے میں دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. اور وہ جو مال لوٹنے کا عمل اگرچہ بعض لوگوں نے کیا ہے, مگر سزا سب کے لیے یہی ہوگی, کیونکہ کرنے والوں نے اپنے دوستوں کے بھروسے پر کیا, اور اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو پھر سب پر دوہری سزائیں ہوں گی. سمجھے؟ اگر مال ہی لوٹا ہے نا صرف 5 ڈاکوؤں نے مل کے, تو ان میں سے 2 کھڑے تھے, 2 ادھر لوٹنے میں لگ گئے, ایک کسی اور چیز کو دیکھنے میں لگ گیا, تو صرف مال لوٹا ہے. مال لوٹنے کی وجہ سے ان 5 کے ہاتھ اور پاؤں الٹی ترتیب سے کاٹے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ان 2 کو کاٹ دیا جائیں جنہوں نے لوٹا ہے, کیونکہ انہوں نے انہی کے بھروسے پر یہ کیا. اور اگر پہلے ہی گرفتار ہو گئے, اسلحہ بھی برآمد ہو گیا, شواہد بھی ہو گئے, پتہ چل گیا یہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے, تو ان لوگوں کو زمین سے نکال دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور زمین سے نکالنے کا مفہوم فقہا کے نزدیک یہ ہے, ایک جماعت اس طرف یہی ہے کہ انہیں اسلامی حکومت سے نکال دیا جائے. اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جس مقام پر ڈاکہ ڈالا ہے وہاں سے کہیں اور بھیج دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی دانائی کی بات کی. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم سے اسلامی حکومت سے نکالو گے تو کافروں کے ملک میں چلا جائے گا, جا کے کافر ہو جائے گا. اور تم کہتے ہو شہر سے نکال دیں, انہیں شہر سے نکالیں گے, دوسری شہر میں جا کر پھر ایسی حرکتیں کریں گے. تو انہوں نے کہا زمین سے نکالنے کا مطلب میں یہ سمجھاؤں کہ زمین ان پہ تنگ کر دی جائے, یعنی جیل میں ڈال دیا جائے. اس لیے کیا انہوں نے کچھ نہیں ہے, شواہد سے ثابت ہو گیا, تو انہیں جیل میں ڈال دیں گے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ سے عمر رضی اللہ عنہ ہی کے قول پر نقل کیا اور بتایا کہ حضرت نے چونکہ فیصلہ فرمایا تھا, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی اسی طرح پر جیل میں ڈال دیا جائے گا تاکہ یہ اپنی سزا کو بھگتیں. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے ہمارے زمانے میں کہ اب تو آبرو ریزی کے واقعات بھی ہیں, اغوا بھی کر لیتے ہیں, تو انہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو اختیار ہونا چاہیے کہ ان 4 سزاؤں میں سے جو مناسب حال دیکھے وہ جاری کرتے, اور شرعی ثبوت اگر مل جائے کہ واقعی انہوں نے کسی خاتون کی آبرو ریزی کی ہے تو اس پہ زنا کی حد دوسری جاری کی جائے. اسی طرح اگر صورت یہ ہو کہ قتل بھی نہیں کیا, مال بھی نہیں لوٹا, زخمی کر دیا, تو زخموں کا جو قصاص ہے وہ نافذ کیا جائے. اور سولی کی سزا امیر المومنین کو اس کے اختیارات کا ملنا, اس میں امام کے اختیار کے متعلق تفصیل کی ہے حنفی فقہا نے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ ضروری ہے کہ جب مال اور جان دونوں کو لوٹا ہے تو ضروری ہے اسے سولی پر چڑھایا جائے تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں. انہوں نے امام کے اختیار کی بھی بات نہیں کی, انہوں نے کہا فرض ہے, یہ واجب ہے, ضروری ہے کہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے, سولی دے دی جائے. اور دوسری چیز, اس طرف صاحب ہدایہ گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اور قدوری میں بھی یہ فتویٰ آیا ہے, اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں امام کو اختیار دے دیا جائے. ظاہر الروایت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے. یہ جو کتابوں میں آتا ہے نا کہ ظاہر الروایہ میں یہ آیا ہے, کئی جگہ تو اردو میں انگلش میں جو ترجمے ہوتے ہیں ان میں بھی کبھی کبھی لکھ لیتے ہیں کہ ظاہر الروایت میں امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتابیں ہیں جنہیں ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دوست اور ان کے شاگرد, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست مذہب کو لینے والے. ان 6 کتابوں میں الجامع الکبیر ہے 1, اور الجامع الصغیر ہے 2, اور تیسری السیر الکبیر ہے, اور سیر الصغیر چوتھی کتاب ہے ان کی. 5ویں کتاب الاصل اور 6ٹھی الزیادات کے نام سے انہوں نے لکھی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ نے کئی کتابیں لکھی. موطا ہے ان کی جس میں وہ امام مالک رحمۃ اللہ سے روایات لیتے ہیں. موطا امام محمد ہے ان کی 7ویں کتاب. 8ویں کتاب وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات بیان کرتے ہیں, اور وہ بھی ان کی کتاب الاثار ہے. 9ویں کتاب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحجہ علی اہل المدینہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مسائل کے خلاف لکھی گئی ہے, اور اہل مدینہ جو تھے جن مسائل پر عمل کرتے تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان سے اتفاق نہیں فرمایا. یہ ان کی 9ویں کتاب. 10ویں کتاب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جرجانیات, اور 11ویں کتاب ان کی کیسانیات. بہت چیزیں امام محمد رحمۃ اللہ نے لکھی ہیں. اور حیدرآباد سے دکن والوں کا, یہ حیدرآباد والوں کا کمال رہا کہ انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو چھاپا ہے. اور مولانا ابو الوفا افغانی جن کا انتقال بھی وہیں ہوا حیدرآباد میں ہی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے بعض کی شرح بھی لکھی ہے, اور تحقیق کر کے اس وقت چھاپا کہ اس سے پہلے وہ کتابیں چھپی ہوئی نہیں تھی. حیدرآباد کے نسخے کوئی خلافت عثمانیہ نے لیا, اور پھر انہوں نے ان چیزوں میں محنت کی اور چھاپا. بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے فقیہ تھے. اب تو مدت ہوئی حضرت کی کتابیں پڑھی ہوئی, لیکن اپنے علم کی حد تک کہتے ہیں, باقی کا کچھ پتا نہیں, کہ پہلا آدمی جس نے انٹرنیشنل لیول پہ لکھا ہے کہ ملکوں کے باہمی تعلقات کیا ہوں گے,
اور وزارت خارجہ کیا ہوگی اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے کیا ہوں گے. سب سے پہلے پوری عالمی سطح کے قوانین لکھنے والے یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان سے پہلے ہمیں نہیں علم کے کسی نے بھی لکھے, انہوں نے لکھے ہیں, اور ان کی کتابوں کو بعد میں پھر آگے لکھنے والے بہت ہو گئے. ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الرائق میں تشہد کا جہاں باب لکھا ہے نماز کا, وہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کتابیں بھی صغیر اس میں آتا ہے نا, جیسے اصغر صغیر اور جامع صغیر, وہاں بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اور پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو سنائیں, اور انہوں نے ان کتابوں کو سن کے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. اور جن میں آتا ہے کبیر, یہ وہ کتابیں ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نہیں آئیں. اور ابن امیر الحاج حلوی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے منیت المسلی کی شرح لکھی ہے کبیری, اس میں بھی انہوں نے جہاں پر سمع اللہ لمن حمیدہ کی بحث کی ہے, وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اکثر کتابیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے دیکھی تھی, سوائے ان کے جن کتابوں میں کبیر کا لفظ آتا ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو نہیں دکھائی گئی یا نہیں دیکھ سکے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر الروایہ میں یہی کہا ہے کہ سولی کا اختیار امام کو دیا جائے, حاکم وقت کو دیا جائے, اور یہی صاحب ہدایہ کا بھی فیصلہ ہے. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ امام وقت کو دیا جائے, اور صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے آدمی تھے, 80 جلدوں میں لکھی تھی انہوں نے ایک کتاب. اور جب ان سے کہا گیا کہ حضرت یہ 80 جلدیں کون پڑھے گا, تو انہوں نے کہا اچھا میں مختصر لکھ دیتا ہوں, لیکن اس شرط پہ کہ تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے بات نہیں کرے گا. اور 10 سال وہ اس حال میں رہے کہ کوئی آدمی انہیں سلام بھی نہیں کر سکتا تھا, انہوں نے منع کیا ہوا تھا, اور کہتے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز میں لکھ رہا ہوں. نماز کے لیے آتے تھے اور خاموشی سے چلے جاتے تھے, اور گھر والوں کو بھی بس اتنا ہی تھا کہ دروازہ کھول کے کھانا رکھ دیں, اور اتنی احتیاطی کہ کہتے تھے برتن میں باہر رکھوں گا, مجھے نہ تنگ کرو. اور 10 سال میں جا کر انہوں نے ہدایہ کی یہ 4 جلدیں لکھی ہیں, جو اب حنفی فقہا بڑے بڑے جب فتوا دیتے ہیں تو اس کی جلدوں سے اس چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. بلخ میں, غالباً بلخ پہ ہی لکھا ہے, دیکھ لیجئے گا شہر جو بھی ہے, وہاں پر ایک قبرستان تھا جو قبرستان محمدیوں کا کہلاتا تھا, اور اس میں صرف اسی کو دفن کرتے تھے جس پر وہاں کے ماوراء النہر کے بڑے بڑے فقہا کی ایک ٹیم تھی, وہ بیٹھتی تھی, فیصلہ کرتی تھی کہ اس آدمی کا علم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے قریب قریب پہنچ گیا تھا یا نہیں پہنچ گیا تھا. تو وہاں کے حنفی جو تھے وہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے تھے, تو 400 قبریں ہو گئی کئی سالوں میں, کہ یہ سب ایسے ہیں جن کا علم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم جیسا ہو گیا تھا. اور صاحب ہدایہ کا جب انتقال ہوا تو اجلاس ہوا کہ انہیں دفن کریں یا نہیں نہ کریں. بہت سو نے کہا, انہوں نے کہا نہیں صاحب ہدایہ کا علم کہا, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا ابھی اس درجے تک نہیں پہنچے تھے. کچھ نے کہا علم ان کا اتنا ہو گیا تھا, لیکن جو مخالف تھے انہوں نے کہا بالکل نہیں ہوا تھا. آخر یہ طے پایا کہ اس قبرستان کا جو دروازہ ہے, اس دروازے میں ان کی قبر بس بنا دی جائے, اندر بھی رہیں گے باہر بھی رہیں گے, ہم سب کا اختلاف اس پہ ہو جائے گا, اتفاق ہو جائے گا اختلاف سے بدل کے.